बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार साहब और इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब की एक ऑडियो लीक हुई और उस ऑडियो ने तहलका मचा दिया ऐसे वक्त में जब उस ऑडियो के अंदर ये सुना जा सकता है कि मरीम नवाज साहिबा को ठिकाने लगाने के वाले से प्लान बनाया जा रहा है और साकिब निसार साहब जो हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा रहे हैं, मैं फिर आपको एक बात जो है वो रिपीट कर दूं। और ये बहुत से व्लॉग्स पे मैंने ये रेपिटेशन के तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि साकिब निसार साहब ने खुद को ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एक बदनुमा दाग साबित हुए और उन्होंने खुद जो जिस किस्म की हरकतें की, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मफलूज किया, जिस तरह से उनके दौर में जुडिशल एक्टिविज्म अरूज पे रहा, जुडिशल मार्शल लॉ अरूज पे रहा, और फिर उनके दौर में होने वाले वो तमाम इकदामात जिसके ऊपर आज तक उंगलियां उठती हैं। तो सर साकिब निसार साहब ने अपने मुखालफिन को वो रास्ता प्रोवाइड कर दिया, वो रास्ता फराहम कर दिया है कि वो उन पर तनकीद करें और जितनी तनकीद हो सकती है वो करें ताकि उनके जो मुखालफिन है वो उनको रगड़ा लगा सके, तुन के रगड़ा लगा सकें। इतनी साकिब निसार साहब ने अपने मुखालफिन को स्पेस प्रोवाइड कर दी है कि अब उनके मुखालफिन को वो एक टास्क मिल गया है कि साकिब निसार साहब जो हैं उनके नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़कर उछाला जाए और उस पर तनकीद की जाए। साकिब निसार साहब जो हैं उनकी ऑडियो एक ऐसे शख्स के साथ लीक हुई जो साबिक गवर्नर पंजाब रहा, जो साबिक वफाकी वजीर रहा, और मुझे वैसे ख्वाजा तारिक रहीम साहब की गुफ्तगू सुन के बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उम्र के इस हिस्से में उन्होंने इतनी गलीस और इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के बारे में। और मैं हैरान हूँ कि एक ऐसा शख्स जो हुकूमत पाकिस्तान का वजीर रहा हो, जो गवर्नर पंजाब रहा हो, गवर्नर का एक इतना बड़ा ओहदा उसके पास रहा हो और वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभाता रहा हो, जब वो गवर्नर पंजाब रहा, जब वो एक वफाकी वजीर था, जब वो एक रियासत को रिप्रेजेंट करता था। तो सर मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों के ऊपर कि उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू की और इस ऑडियो में फरमाया क्या जा रहा है। अब ये जो ऑडियो लीक हुई है इसके हवाले से तो पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस ऑडियो का फ्रांजिक करवाना बहुत ज़रूरी है और इसका फ्रांजिक होना चाहिए। और इसका फ्रांजिक होने के साथ साथ ये भी पता चल चुका है कि ये गुफ्तगू जो फरमाई जा रही है इसमें आवाज़ साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की है। ये कोई टोटे जोड़ कर नहीं लगाई गई, ये कोई जो है वो इसके आप समझ लें कि इसको फैब्रिकेटेड तौर पर फेक बनाकर नहीं पेश किया गया, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया, बल्कि ये बिल्कुल हकायक के मुताबिक है। अब इसमें गुफ्तगू क्या हो रही है साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो ऑडियो लीक हुई है। साकिब निसार साहब जी अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा तारिक रहीम साहब जी अस्सलाम वालेकुम। सर ऐदा कोई जवाब चंगी तरह दईए, कोई ठोकीए किसी तरीके दे नाल जेड़ी गल्लां कर दी है मरीम नवाज साहिबा के बारे में मौसूफ फरमा रहे हैं। ख्वाजा तारिक रहीम साहब कहते हैं ए खातून जेड़ी बोल दी है साकिब निसार साहब, उस सर मैं पता की सोचिया एदे ते। ख्वाजा तारिक रहीम हाँ जी दसो। साकिब निसार सर मैं जेड़ा ना ए सोचिया फिर मैनू वड्डे तारड़ साहब दी एक गल याद आई। वो कहते सन, सर यहाँ पे गाली देती हैं वो मरीम नवाज साहिबा को, और जिस तरह से वो गालियाँ देती हैं वो कहते हैं मियाँ वो डैश में उसमें डाल देता हूँ, वो गाली नहीं सुनाता, मियाँ डैश दे भौंके ते दूर दूर खलोते होए ने। ख्वाजा तारिक ए भी गल ठीक है, तुसी जवाब दे दिता है यार वाए ते साकिब निसार। दूसरा मेरी जेड़ी है ना, मेरे च अलहमदुलिल्लाह शुक्र है करेज बहुत है, मैं बियर कर सकना वा ते मैं कोई कन्फ्यूज या जाके डिप्रैस नहीं होना, ते जो लोड़ पेगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ख्वाजा तारिक ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। साकिब निसार हाजिर 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 हाजिर। ख्वाजा तारिक एनी टाइम यू लाइक। साकिब निसार होर मेरे भतीजे ठीक ठाक ने। ख्वाजा तारिक बिल्कुल ठीक, अल्लाह दा फजल, अल्लाह दा शुक्र। साकिब निसार ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मेरा सलाम कहना ते लाना मेरे वाल चक्कर। ख्वाजा तारिक मोस्ट वेलकम। सर फिटे मुँह इस किस्म की गुफ्तगू का और जिस किस्म की बातें मरीम नवाज साहिबा के बारे में की गई, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अदलिया को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को,
ایک از خود نوٹس لینا چاہیے. اس کے اوپر ایک ایسا از خود نوٹس لینا چاہیے کہ جو ثاقب نثار صاحب نے گفتگو ملاحظہ فرمائی اس آڈیو کے اندر، یہ مریم نواز صاحبہ کو باقاعدہ طور پر سر عام تھریٹ کیا گیا، ان کو تھریٹ کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. اس گفتگو کے اندر سنا جا سکتا ہے. پھر وہ جو مریم نواز صاحبہ فرماتی تھی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف وہ کیسز کے حوالے سے جس طرح سے وہ متعدد بار بہت سی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے ان خدشات کا اظہار کر چکی ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے پریشر پڑتا تھا تو ثاقب نثار صاحب جو کسی کے ہاتھ کی رکھیل بنے ہوئے تھے، کسی کے مورے تھے اور کوئی ان کو مورے کے طور پر استعمال کر رہا تھا، وہ ان سے فیصلے کرواتا تھا. تو اس بات میں بہت حد تک وزن نظر آ رہا ہے. بلکہ یہ جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو خود اس کا فرانزک کروا دینا چاہیے، یا اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دینا چاہیے، یا عدلیہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دے. لیکن سر یہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب، یہ گفتگو فرما رہے ہیں سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے ساتھ، اور وہی ثاقب نثار صاحب جن کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ عمران خان کی سہولت کاری میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے تھے. تو اب جب خواجہ طارق رحیم صاحب عمران خان صاحب کے کیسز میں بطور وکیل پیش ہوں گے تو عدالت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب وہ جو ہے وہ اپنے مخالفین کی جو ہے وہ بات کریں گے، جب بھی وہ اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کریں گے، تو سب سے پہلا ان کے اوپر الزام اس آڈیو کا لگے گا، اور ان کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ اب چونکہ یہ بات میڈیا کے سامنے پبلک ہو چکی ہے، آڈیو آ چکی ہے، اور ابھی تک اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر جا کر اس آڈیو کو سن سکتا ہے، اس کو بڑی ڈیٹیل سے سن سکتا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ سن سکتا ہے. اور اس میں جو گفتگو فرمائی جا رہی ہے، اس آڈیو کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ نہ صرف قابل مذمت ہیں بلکہ شرمناک ہیں، سطح سے گرے ہوئے الفاظ ہیں، اخلاقیات سے گرے ہوئے الفاظ ہیں. اس کو جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن یہ جو گفتگو فرمائی گئی ثاقب نثار صاحب کی طرف سے، اس کے بعد جو نون لیگ کا بیانیہ ہے اس کو مزید تقویت ملے گی عوام میں، اور لوگ اب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ کون تھا وہ فیصلے کروانے والا جو اس وقت نون لیگ کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف فیصلے دے رہا تھا، ان کو سزائیں دے رہا تھا، ان کو عدالتوں سے سزائیں ہوتی تھیں، ان کے خلاف راتوں رات کیسز کے فیصلے ہوتے تھے، ان کے خلاف راتوں رات بینچز کی فکسنگ ہوتی تھی اور بینچز بنتے تھے. اب تو سب کو پتہ چل چکا ہے، ثاقب نثار صاحب کی حقیقت قوم کے سامنے ہے. وہ ڈیم فنڈ کا پیسہ کہاں پر گیا اس کا وہ جواب نہیں دے سکے. قومی اسمبلی میں متعدد بار جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب، انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو تفصیلات کے ساتھ طلب کیا، لیکن وہ نہیں گئے. صرف ان کو نہیں طلب کیا بلکہ جو سابق چیئرمین نیب تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کو طلب کیا گیا، وہ نہیں گئے. تو سر ان چیزوں کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن جو اس وقت ٹاپک جس کے اوپر اصل مدعے کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں یہ کوئی غلط آڈیوز نہیں ہیں، یہ کوئی فیبریکیٹڈ نہیں ہے، یہ کوئی فیک نہیں ہے. اس میں گفتگو کے اندر سنا جا سکتا ہے کہ یہ آواز ثاقب نثار صاحب کی ہے، یہ آواز خواجہ طارق رحیم صاحب کی ہے، اور کس طرح سے وہ مریم نواز صاحبہ کو ٹھکانے لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دھماکہ بھی کروانا پیا تو کروا دیں گے. اور خواجہ طارق رحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر تہاڈا حکم ہے، تسی جدو کہو گے اسی کر لیں گے، اینی ٹائم موسٹ ویلکم، اینی ٹائم یو لائک، جدو تسی کہو گے. تو یہ پاکستان میں عدالتی نظام اگر کسی کے ہاتھ کی رکھیل بنا تو اب تو وہ ثابت ہو گیا کس کے ہاتھ کی رکھیل بنا، اور سب کو پتہ چل گیا کہ اس کو کون استعمال کر رہا تھا. لیکن سر ثاقب نثار صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے دور میں جو احتساب کے نام پر اپنے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب اگر ان کو کہیں کہ اپنے پیر و مرشد عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ہدایات کے مطابق چل رہے تھے اور ان کی ہدایات کے مطابق فیصلے دے رہے تھے. اور پھر موصوف اب فرما رہے تھے جب کچھ دنوں پہلے ان کا بیان آیا کہ جی میں نے تو عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا. تو سر اگر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا تو پھر وہ فیصلہ کیوں جاری کیا؟ آپ کو میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا کہ میں مذہبی معاملات کے اوپر بہت حساس طریقے سے بات کرتا ہوں اور میں بہت جو ہے اسے اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ مذہبی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کرتا. لیکن یہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں جی، جن کی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے، جس آڈیو کی تمام تفصیلات میرے پاس اس وقت موجود ہیں، اور میں نے یہ خود جو ہے وہ آڈیو کے اوپر تحقیقات کے لیے
خود بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے، ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دے، اور موجودہ عدلیہ کی جو موجودہ قیادت ہے، جو ہمارے ججز حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ عدلیہ کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے، جو عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اس معاملے کی فوری طور پر تحقیقات کروائی جائیں، تاکہ سمجھ آ سکے، تاکہ پتہ چل سکے وہ کون سے لوگ تھے جو اس وقت یہ سارے کھیل کا حصہ تھے۔ اب تو پتہ لگ رہا ہے سب کو، ثاقب نثار صاحب اس کھیل کا حصہ تھے، سب کو پتہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کس طرح فیصلے کیے، کس طرح سے ان کے دور میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بطور جج برطرف کیا گیا، جب جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ الزامات لگائے کہ ثاقب نثار صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب وہ دونوں سہولت کار تھے، اور جنرل فیض مجھے کہا کرتے تھے کہ جی مریم کو نواز شریف کو نہیں چھوڑنا، تو سر اے جڑی گلاں ثاقب نثار نے کیتیاں نے آڈیو چ، یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو مریم نواز صاحبہ بہت پہلے کر چکی ہیں کہ یہ ہمارے مخالف تھے، یہ ہمارے خلاف فیصلے دیتے تھے، یہ وہی ثاقب نثار تھے جن کے دور میں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، یہ موصوف جو ہیں اس وقت چیف جسٹس تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا، اور پھر نواز شریف نے کہا کہ آنے والا چیف ہمارا ہے۔ یہ بہت آپ سمجھ لیں کہ جھوٹے قسم کے شخص ہیں، اور ان کی حقیقت قوم کے سامنے یہاں ہو چکی ہے، پتہ چل چکا ہے کہ یہ کس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے تھے۔ ان کے دور میں جوڈیشل مارشل لا تھا، کس طرح سے انہوں نے عدلیہ کی تاریخ کو داغدار کیا، عدلیہ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائیں، عدلیہ کے فیصلوں کا سنگین مذاق بنوایا۔ سر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور پروجیکٹ عمرانیہ کی جو لانچنگ تھی، اس میں اگر میں بات کروں کہ فیض حمید کے بعد اگر کوئی الزام آتا ہے تو وہ ثاقب نثار صاحب کا آتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ثاقب نثار صاحب جو ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار تھے، کیونکہ ان کی جو فیملی ہے وہ ووٹ دیتی ہے عمران خان صاحب کو، پھر وہ ووٹ بھی تو حلال کرنا تھا نا۔ تو وہ سارا کچھ جو الزامات لگ رہے ہیں، ان الزامات کی نوعیت بہت حساس ہے، اس کے اوپر عدلیہ کو تحقیقات کروانی چاہیے اور ایک جوڈیشل کمیشن قائم کرنا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔